Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल कहफ की आयत नंबर 16 से लेकर आयत नंबर 20 तक। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आज के लेक्चर में हम असहाबे कहफ का वाक़या कुछ आगे पढ़ेंगे और अल्लाह ताला की उनके ऊपर रहमतें पढ़ेंगे और वो क्या मरे थे या वो जिंदा हुए सोए हुए थे उनके बारे में कुछ और बातें पढ़ेंगे। वो किस्सा अपना कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि असहाबे कहफ आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और असहाबे कहफ आपस में डायलॉग्स कर रहे होते हैं कि अगर हम यहाँ से निकले तो शहर वाले हमें संसार कर देंगे। उन्हें नहीं पता कि हम इतनी देर सोए रहे हैं और असहाबे कहफ अब आपस में डायलॉग कर रहे थे कि हम गार की तरफ चले जाएंगे और अल्लाह ताला की रहमत और आसानी इंशाल्लाह हमारे लिए होगी। असल में ये जो जिस शहर में रहते थे उस शहर का नाम था इफिसस और वहाँ पे क्या नाम है, वहाँ देवी की पूजा की जाती थी और लोग दूर दूर से मुस्लिम ममालिक से यहाँ देवियों की पूजा करने आते थे और यहाँ के यहूदी वहाँ पे यहूदी बहुत थे और इनको अपने आप इतना इनका डर था कि शायद पत्थर से इनको संसार कर दिया जाए। ये उस इतनी मतलब ये ऐसे नहीं मतलब आराम से नहीं चले गए थे या मतलब हल्के हालात ख़राब हुए तो भाग गए, ये नहीं था, बल्कि इनको इतना हालात तब ख़राब हो चुके थे कि इनको डर था कि इनको संसार कर दिया जाए और तब इनके लिए हिजरत करना लाजिम था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपने बहुत कुछ छोड़ा था। जब छोड़ा तो उनको बहुत बहुत कुछ मिला भी, तो फिर अल्लाह ने दिया भी बहुत। तो अब ये गार वाले क्या हुए, गार वाले ये चले गए क्या नाम है वहाँ से इलाका से निकल के आगे। जो आयत नंबर 17 है इसमें है कि शमाल की जानिब से सूरज हो जाता और कभी जनूब की जानिब हो जाता, मतलब जब गुरूब होने लगता, मतलब अल्लाह ताला ने इनके गार की डायरेक्शन एकदम से ऐसी कर दी कि ये तपती धूप नहीं पड़ती थी और वो धूप इतनी सी पड़ती थी जितनी इनको ज़रूरत होती थी ज़िंदा रहने के लिए उस गार के अंदर। और उस गार के अंदर ये भी अल्लाह ताला की निशानियाँ थी और उस गार में अल्लाह ताला इनकी करवटें, सोए हुए करवटें दिलवाते रहते थे, नहीं तो ज़मीन इनको खा जाती और इनका वो हिस्सा अक्सर आपने देखा होगा पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में क्या नाम है उनके बेड सोर्स बन जाते हैं और उनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। अक्सर फालिज के पेशेंट या क्या नाम है कोमा के पेशेंट उनको घरों में ले जाते हैं लोग, तो उनको केयर नहीं सही तरह कर पाते, बेड सोर्स बन जाते हैं। इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हम उन्हें कहते हैं करवटें दिलवाई हैं इस पेशेंट को। तो अल्लाह ताला की रहमत देखिए, ये 200 से 300 साल सोए रहे लेकिन इनकी जिस्मों पे किसी किस्म का निशान ना था और ये अल्लाह ताला इनको करवटें दिलवाते रहे और ये भी अल्लाह ताला की एक तरफ से अल्लाह ताला की इनके लिए रहमत थी। और ये सब निशानियाँ जो होती हैं ये हदायत, जिन्होंने हदायत पानी होती है उनको हदायत में और इजाफा कर देती है और जिन लोगों ने हदायत नहीं पानी ये उनको उनकी गुमराही में इजाफा कर देती है। इसलिए हमें हदायत की दुआ भी करनी चाहिए और जब हम दुआ करें उसके साथ कुछ कोशिश भी करें तो अल्लाह इंशाल्लाह हमें हदायत अता फरमाएंगे। दूसरा अल्लाह ताला ने इनके ऊपर रहमत किया थी कि अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत के लिए कुत्ता बाहर खड़ा कर दिया और उस कुत्ते से कुछ हैबत तारी होता था, लोग करीब नहीं जाते थे। और एक और रहमत थी कि लोग अगर कोई चला भी जाता करीब वो गार के अंदर जांगता तो वो वहाँ गार से एक ऐसा रोब क्रिएट उनके ऊपर हो जाता कि वो डर से वहाँ से भाग जाता। ऐसा क्या रोब होता था कि वो डर से भाग जाता था, वो ये कि गार में ऐसा लगता था जैसे कोई डाकू हैं। अक्सर तब लोग गार में डाकू वगैरह सो रहे होते थे तो वो डाकू का शायद मंजर समझ के तो वहाँ से उल्टे पांव भाग जाते। आगे है कि फिर क्या हुआ, अभी आपस में बहस करने लगे कि मतलब एक दूसरे से पूछने लगे कि हम कितनी देर सोए रहे, हम दिन का एक हिस्सा या उससे ज़्यादा सोए रहे, हमें तो कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन ईमान वाले जो होते हैं ना वो बहसों मुबाहिसा में सारा वक्त नहीं ज़ाया करते थे, फजूलियात में अपना वक्त नहीं ज़ाया करते, बल्कि वो अपनी ऐसी चीज़ों को इग्नोर करके मेन अपने मौक़िफ़ पे आते हैं जो उनका मकसद हो। और ये वाली जो आयात हैं ये कुरान पाक की बिल्कुल मिड आयात हैं, ये अल्फाज कुरान पाक के बिल्कुल निस्फ में आ रहे हैं
اور ان میں سے ایک نے کہا کہ جاؤ جا کے پکیدہ چاندی کے سکے لو اور پکیدہ فوڈ بازار سے لے کر آؤ۔ پکیدہ فوڈ سے مراد ہے، پکیدہ خوراک سے مراد ہے ایسی خوراک جو نہ صرف حلال ہو اور حلال کے ساتھ منچائی ہو اور اس کی بہت ہی فائدہ مند ہو۔ مطلب دیکھیں، ہر خوراک جسم میں ڈفرینٹ بیکٹیریا پیدا کرتی ہیں جو کہ مطلب انزائمس ٹائپ، بیکٹیریا سے مطلب انزائمس بھی ہو سکتے ہیں کہ باڈی میں ایسے انزائمس جو کہ ہمارے باڈی کو مطلب خوراک کو ڈائجسٹ کرتے ہیں، اور ایسے انزائم جو ہماری خوراک کو باڈی کے اندر ابزارب کرواتے ہیں، ایسے انزائم جو ہماری خوراک کو ہماری خوراک میں کو توڑ پھوڑ کر کے اس میں سے اچھے اچھے نیوٹرینٹس لیتے ہیں۔ تو اگر ہم پکیزہ فوڈ لیں گے تو اتنے ہی گڈ بیکٹیریا کریٹ ہوگی، گڈ انزائم کریٹ ہوگی، اور ہمارے لیے اچھے نیوٹرینٹس باڈی کے اندر سیو بھی ہوں گے، اور سیو کرنے کے لیے جو بیکٹیریا ضروری ہے وہ بھی کریٹ ہوں گے۔ لیکن اگر ہم برے لیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، جسم آہستہ آہستہ خراب ہوتا جاتا ہے۔ یہی جیسے آپ باہر کی خوراکی کھانے لگ جائیں تو روز روز باہر کا گندا کھانا کھانے لگ جائیں تو کچھ دنوں میں آپ بیمار پڑ جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کے لیے مضر صحت ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کہ فالج انسان ہو جاتا ہے، لیکن انسان کومے میں چلا جاتا ہے، لیکن انسان کا ہارٹ چل رہا ہوتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ تو قرآن میں حلال حرام کی تاکید ہے، مگر اس کے ساتھ ہی اللہ نے پکیدہ خوراک کے ساتھ جو دل کو لگے اس خوراک کو پریفرنس دی۔ اس نے کہا وہ خوراک لے کر آؤ، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ بازار جانا لیکن کسی کو کچھ بتانا مت ہمارے بارے میں، اور نرمی اختیار کرنا۔ دیکھیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بھی جب ہجرت کرنے کا وقت آیا تھا، حالات بہت خراب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر تب بہت ہی تحمل اور نرمی کریٹ کر لی تھی۔ ہمیں اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت مطلب پتہ لگتا ہے کہ نرمی کتنی ضروری ہے، کہ نرمی ہمیں کون کون سے فائدے پہنچا دیتی ہے۔ حدیث کے مطابق ایک حدیث ہے جس کے مطابق یہ ہے کہ جس کو نرمی کا حصہ مل گیا اس کو دنیا و آخرت کی بلائی کا حصہ مل گیا، اور جو نرمی سے محروم رہ گیا وہ دنیا و آخرت کے حصہ سے محروم رہ گیا، یا جس کو نرمی کا حصہ نہ ملا تو اس کو دنیا و آخرت کی بلائی کا حصہ سے وہ محروم رہ گیا۔ ایک اور جگہ ہے، بے شک اللہ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی سے ہم وہ چیزیں ہمیں وہ سب کچھ مل سکتا ہے جو سختی سے نہیں مل سکتا، اور نہ ہی اس کے سوا کسی اور چیز سے مل سکتا ہے۔ مطلب نرمی سے ہم اپنے بچوں کو، ہمارے بچے اکثر ابرپٹ ہو جاتے ہیں، بدتمیز ہو جاتے ہیں، اکثر روڈ ہو جاتے ہیں، ہمیں ان کو ٹیکل کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، لیکن اگر نرمی سے ہوتا ہے تو اس سے ہمارے معاملات اور بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس حدیث سے بڑا ہی خوبصورت انداز ملتا ہے کہ بے شک نرمی اللہ کرنے والا، جب اللہ نرمی کرتا ہے اور اللہ پسند کرتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں اس کو اختیار کرتے۔ بے شک نرمی اللہ کرنے والا ہے، اور بے شک اللہ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی سے وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو سختی سے نہیں ملتا، اور نہ ہی اس کے سوا کسی اور چیز سے۔ یہ اتنی ڈیپ حدیث ہے، اگر اس کو انڈرسٹینڈ کریں تو بہت 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 پوائنٹس اس میں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ نرمی اختیار کرو اور سختی اور بے حیائی سے بچو۔ اب یہ بھی ایک بڑی ہی ڈیپ بات ہے کہ سختی کو بے حیائی کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ سختی، ہم کہتے ہیں نا ہمارے پیرنٹس کیا ان کو کہنا، ہمارے بہت بڑے ہمارے فور فادرز وغیرہ وہ بہت سخت لوگ تھے۔ اب اوپر چلے جائیں تو ہمیں پتہ لگا ہمارا پردادا بہت سخت ہوتا تھا، وہ بہت سخت ہوتے تھے، ہمارے اوپر والے بہت سخت ہوتے تھے، پچھلے لوگ بہت سخت ہوتے تھے۔ ان کے سخت اپنے نارمز میں تھے، اپنی ویلیوز میں تھے، لیکن یہ نہیں تھا لیکن اگر بیجا سخت ہوں اس سے ممانعت ہے، کیونکہ سختی نرمی جو معاملات کو بہترین کرنے والی ہے وہ سختی سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہا گیا سخت نرمی اختیار کرو، سختی اور بے حیائی سے بچو، بے شک جس چیز میں نرمی ہوگی وہ اس کو خوبصورت بنا دے گی، اور جس چیز میں نرمی نہیں ہوگی اس کو عیبدار بنا دے گی۔ اور ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ دنیا و آخرت کی بلائی سے محروم رہا۔ یہ بہت ہی ڈیپ حدیث ہیں، اور یہ بالکل نصف میں قرآن پاک کے الفاظ ہیں جس میں ہمیں نرمی کا حکم ملا ہے۔ اور ایک اور بہت 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 خوبصورت حدیث نرمی کے لحاظ سے، اور بہت ہی خوبصورت، مزہ آ جائے گا۔ وہ کیا ہے
کہ جس کو نرم مزاج پیدا کیا گیا اس کو نفع پہنچ کر رہے گا، اور جس کو نرم مزاج سے دور رکھا گیا اس کو نقصان پہنچ کر رہے گا اور اس کو برائی پہنچ کر رہے گی۔ اس لیے دوسروں سے نرمیاں کھینچنے کے بجائے خود اپنے اندر تبدیلی لاؤ اور خود ایک نرم مزاج انسان بناؤ، کیونکہ اگر تم چاہتے ہو مجھے زندگی میں فائدہ ملے، تم چاہتے ہو تمہیں دنیا و آخرت کی بلائی ملے، تو نرم ہو جاؤ، اپنے لوگوں کو نرمیاں بانٹنے لگ جاؤ، تمہیں بھی نرمی ملے گی اور تمہارے اولاد بھی خوش رہے گی۔ جس کو نرم مزاج پیدا کیا اس کو نفع پہنچ کر رہے گا، اور جس کو نرم مزاج سے دور رکھا اس کو نقصان پہنچ کر رہے گا اور برائی سے پہنچ کر رہے گی۔ اور ان کی ہجرت سے ہمیں بہت بہت مثالیں ملتی ہیں کہ کس طرح انہوں نے نرم مزاجی کریٹ کی۔ اس کے علاوہ صحابہ کہف آخری آیت جو آیت نمبر 20 ہے، اس میں صحابہ کہف پھر آپس میں باتوں کے رد و بدل کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں کہ ہم نہیں جائیں گے، یہ سنسار کر دیں گے۔ وہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ڈر رہے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ 200 سال بعد اٹھے ہیں، اور وہ ڈر رہے تھے کہ اگر ہم واپس جائیں گے تو کہیں یہ ہمیں واپس اپنی، یا تو ہمیں پکڑ کے واپس نہ لے جائیں اور پھر ہم ایک برائی میں بھٹک جائیں، اور یا پھر ہمارے ساتھ کوئی مطلب ہمیں واپس نہ آنا پڑ جائے، ادھر جانا پڑ جائے، یا یہ ہمیں توحید سے روکیں گے۔ تو صحابہ کا آپ جانتے نہیں تھے تو کہ دور بدل چکا ہے۔ وہ بات جس دور کی باتیں کر رہے ہیں نا کہ جو سنسار کر دیا جائے گا، وہ دور تھا جب توحید نہیں تھی، اب تو عیسائیت آ چکی تھی۔ عیسائیت اس وقت کا اسلام تھا اور لوگ توحید پر تھے۔ اللہ تعالیٰ میں اور سیکھنے والا سکھانے والا بنے۔ ہم اصحاب کہف کا واقعہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ختم کریں گے، اور اس میں ہم نہ صرف ختم کریں گے بلکہ ہم اس وقت کے لوگوں کی مینٹیلٹی بتائیں گے کہ ان لوگوں نے کس طرح کر کے ہدایت لی، ان میں سے کچھ لوگوں نے، اور کچھ لوگوں نے اس سے کس طرح کر کے ہدایت کی بجائے اپنی ہی بیوقوفیوں میں بھٹک گئے اور فضول سی گوئی، فضول سے مطلب جیسے میں نے بات کی نا، اگر اصحاب کہف بھی اٹھ کے اسی باتوں میں لڑنے پڑ جاتے کہ اتنے سال ہوئے تو ساری زندگی یہی لڑتے رہتے۔ نہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا آگے بڑھے، وہ اس پہ نہیں بحث کرتے کہ ہم کتنے سال ہوئے، انہیں اللہ پہ پورا یقین تھا۔ تو ایمان والے فضول باتوں میں بحث نہیں کرتے، اور ہم آگے دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے فضول باتوں میں بحث کر کے کس طرح اپنے معاشرے کو شرک زدہ ہی رکھا۔ تو ہم کل کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں اور سیکھنے والا سکھانے والا بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔